मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम 11 रिवायतें पढ़ेंगे गुनाह कबीरा जिल्द नंबर 1 से। ये जो शहीद महराब आजुल्ला दस्तगैर शिराज़ी साहब की किताब है। आइए शुरू करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो ये पीडीएफ है, उसे मैं पढ़ता हूँ, आप गौर कीजिएगा हर एक रिवायत पे कि रिवायत क्या बयान करती है। ये सवाने हयात थोड़ी सी मुख्तसर है आजुल्ला दस्तगैर की। ये अगर आप कहेंगे तो मैं इसे भी पढ़ के सुना दूंगा। आए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकवा की हकीकत। तकवा का मज़दर वक़ाया है जिसके मानी है हिफाजत और परहेजगारी। शरई इस्तिलाह में खुद को हर उस चीज़ से रोकना जो आखिरत के लिए नुकसानदेह हो। बल्फाज दीगर अवामिर व नही में अल्लाह ताला की नाफरमानी से परहेज करना तकवा है। चुनांचे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से जब तकवे के मानी दरियाफ्त किए गए तो आपने फरमाया, अल्ला यफ़क़ुदुक हैसु अमरक वला यदअक हैसु नहा। जहाँ हुक्म खुदा है वहाँ सर तस्लीम खम कर दो, और जहाँ नहीं है खुदाबंदी है वहाँ से दूर रहो। यानी जब किसी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया तकवे के बारे में, तो आपने ये फरमाया कि जहाँ हुक्म खुदा है वहाँ सर तस्लीम खम कर दो, सर तस्लीम खम कर दो, और जहाँ नहीं है खुदाबंदी है वहाँ से दूर रहो। यानी ये देखते हैं, यानी अहकाम खुदाबंदी को बजा लाने वाला और उनके मुनहयात से बचने वाला, उस बिना पर तकवे की दो किस्में। अव्वल इताअत इलाही हासिल करना और उसके अहकामात को बजा लाना, यानी उस इस तरह की कोई वाजिब तर्क ना हो। वाजिब उमूर वो हैं जिनके अंजाम न देने से परवरदिगार आलम के गैज़ व गज़ब का मोरिद करार पाएगा। साथ ही जहाँ तक मुमकिन हो मुस्तहबात वो भी तर्क न करे। मुस्तहब वो अमल है जिनकी जिनकी बजावरी में सवाब है लेकिन उनको तर्क करने में अजाब नहीं है। तकवे की दो किस्में। हराम चीजों से बचना और जिन बातों से मना किया गया है उनको तर्क करना, इस तरह के अल्लाह ताला की हराम करदा और मना की हुई बातों से कि उन जो उनके गैज़ व गज़ब का मूजिब है बचता रहे। हराम बंदा का वो अमल है जिसके इर्तिकाब से वो अजाब इलाही का मुस्तवजिब ठहरे। उसका दूसरा रुख यह है कि वो मकरूहात को भी तर्क कर दे। मकरूह बंदा का वो अमल है जिसका न करना बेहतर है, और तर्क करने में शराय मुक़द्दस की रज़ा है, लेकिन उसके करने पर अजाब नहीं। वो शख्स की जो सआदत और तकवे के बुलंद मकाम का तालिब है उसे चाहिए कि तकवे के दूसरे मर्तबे को, जो हराम चीज़ों और गुनाहों से परहेज करना है, ज़्यादा अहमियत दे। क्योंकि अगर हराम चीज़ों से परहेज कर लिया तो उसका अमल कितना ही हकीर हो, हकीर और कम ही क्यों ना हो, बारगाह खुदाबंदी में कबूल पाता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। खुदा सिर्फ परहेजगारों से अमाल कबूल करता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, यकफी मिन दुआए मअब्बिर मा यकफी तामी मिनल मिल्ह। खुदा की इस्तजाबत के लिए परहेजगार शख्स की मुख्तसरी दुआ इस तरह से काफ़ी है जिस तरह के खाने को खुश जायका बनाने के लिए थोड़ा सा नमक काफ़ी है। यानी खुदा की आयत हमें बयान कर रही है, रसूल की हदीस हमें बयान कर रही है कि हमारे आमाल जो कबूल होते हैं परहेजगारी की वजह से, यानी खुदा सिर्फ परहेजगारों से अमाल कबूल करता है। और हमने इसे पिछली वाली इबारत में पढ़ा था कि उसका अमल कितना ही हकीर और कम ही क्यों ना हो, बारगाह खुदाबंदी में कबूल होगा अगर वो परहेजगार होगा। आप देख सकते हैं
گناہ گناہ اچھے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، بعض گناہ کبیرہ اعمال صالح کو نابود کر دیتے ہیں، جس کی تفسیر آگے بیان کی جائے گی۔ مختصر یہ کہ گناہ سے پرہیز کرنا اچھے اعمال بجا لانے سے زیادہ اہم ہے۔ اس مقصد کے ثبوت میں کچھ روایت نقل کی جاتی ہیں، آئیں کچھ روایتیں پڑھتے ہیں۔ روایات میں ترک گناہ کی اہمیت، پہلی روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ترک لقمت الحرام احب الى اللہ من صلوات الف رکعت تطوع۔ امام نے فرمایا لقمہ حرام کا نہ کھانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی خوشنودی کے لیے 2000 رکعت مستحبی نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی لقمہ حرام نہ کھانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ اس کی خوشنودی کے لیے 2000 رکعت مستحبی پڑھنا۔ دوسری روایت، رضو دانق حرامی یعدلو عند اللہ 70 حجۃ مبرورہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک درہم اس کے مالک کو واپس کر دینا خداوند عالم کے نزدیک 70 حج مقبول کے برابر ہے۔ تیسری روایت، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جدوا واجتهدوا وإن لم تعملوا فلا تعسوا فإن من يبني ولا يهدم يرتفع بناءه وإن كان يصيرا ومن يبني ويهدم يؤشك أن لا يرتفع بناءه۔ اچھے اعمال کو بجا لانے کی کوشش زیادہ کرو، اگر نیک اعمال نہ بجا لا سکو تو کم از کم نافرمانی نہ کرو، کیونکہ اگر کوئی عمارت کی بنیاد رکھے اور اسے خراب نہ کرے تو اگرچہ کام کی رفتار کم بھی ہو وہ عمارت یقیناً بلند ہوگی، اور اس کے برعکس وہ شخص جو بنیاد رکھ دے اور ساتھ خراب بھی کرتا رہے اس عمارت کی دیوار ہو سکتا ہے کہ کبھی بلند نہ ہو۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جو امام نے فرمایا کہ اعمال کم بجلاؤ وہ چلے گا لیکن کم از کم نافرمانی تو نہ کرو، یعنی اچھے اعمال ہمیں بجا لانا ہے، وہ ہمارے اعمال کتنے ہی حقیر ہو لیکن کم از کم نافرمانی نہیں کرنی خدا کی بارگاہ میں۔ بہشت کے درخت کو جلانے والی آگ، چوتھی روایت، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال سبحان اللہ غرس اللہ له شجرة من الجنة فقام رجل من قریش وقال ان شجرنا في الجنة لكثيرة قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم ولكن إياكم ان ترسلوا الیہا نیرانا فتحرقها۔ یعنی رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی سبحان اللہ کہے تو خداوند عالم اس کے لیے بہشت میں ایک درخت لگاتا ہے۔ یہ سنتے ہی قریش کا ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا اگر ایسا ہے تو ہمارے لیے بہشت میں بہت سے درخت ہوں گے۔ حضرت فرمایا ہاں لیکن اس چیز سے ڈرنا کہ تم یہاں سے اس کے لیے آگ بھیج کر کہیں سب کو خاکستر نہ کر دو۔ یعنی ہمارے اعمال کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ ہم نے سبحان اللہ کہ ایک درخت تو لگا دیا لیکن ہمارے اعمال جا کے اس درخت کو جلا رہے ہیں۔ پانچویں روایت، الحسد یاکل الایمان کما یاکل النار الحطب۔ حسد ایمان کو کھا کر نابود کر دیتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو۔
یعنی حسد جو ہم کرتے ہیں، حسد ایمان کو کھا کر نابود کرتا ہے، جیسا کہ آگ لکڑی کو۔ آئیں چھٹی روایت، حرام خوری عبادت کو جلا دیتی ہے۔ چھٹی روایت، لا یجعن اقوام یوم القیامت لهم من الحسنات الاخر، قیامت کے دن ایسی قومیں بھی ہوں گی جن کے نیک اعمال تہامہ کے پہاڑوں کی طرح وزنی ہوں گے، باوجود اس کے حکم خدا کے انہیں آتش جہنم میں جھونک دیا جائے۔ یہ سن کر کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ لوگ نماز گزارتے؟ فرمایا ہاں، نماز پڑھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے اور رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزارتے تھے، لیکن جب بھی ان کو دنیا کی کوئی چیز ملتی اس پر بے تحاشا ٹوٹ پڑتے تھے، یعنی حلال و حرام میں فرق نہ رکھتے تھے۔ حرام خوری عبادت کو جلاتے تھے۔ اگر ہم نے حلال اور حرام میں فرق نہ کیا اور ہم نے اسے ایسے ٹوٹ پڑے کہ نہ ہمیں یہ جانتے ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تو ہمارے رسول کی حدیث کے مطابق ہمارے اعمال جو ہیں وہ نماز ہو، روزہ ہو اور عبادت، کئی دنوں کی عبادت ہو، کئی سالوں کی عبادت ہو، اگر ہم نے حلال و حرام کی پابندی نہیں کی تو ہمارے اعمال جل جائیں گے، تہامہ کے پہاڑوں کی طرح اعمال، لیکن وزنی ہوں ہمارے اعمال، لیکن کیا ہم نے حلال و حرام کی پابندی کی؟ کیا ہم نے حکم خدا کی پابندی کی؟ نہیں۔ حق الناس، قبولیت اعمال میں رکاوٹ ہے۔ ساتویں روایت، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوحى اللہ تعالی الی ان انذر قومک لا تدخلوا بیتا من بیوتی ولا اهدم من عبادی عند احد منکم المظلمة فإني ألعنه بعد قائما يصلي بين يدي حتى يريد مظلمة۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور کہو کہ میرے گھروں یعنی مسجدوں میں، مساجد میں سے کسی گھر مسجد میں داخل نہ ہونا، اس حالت میں کہ میرے بندوں میں سے کسی بندے کا حق تمہارے ذمے ہو۔ اس حالت میں اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ حق اس کے مالک کو واپس نہ کر دے۔ یعنی ہم نماز پڑھ لیں لیکن ہمارا حق کسی پہ ہے، خدا وند عالم لعنت کرے گا ہمارے اوپر۔ آٹھویں روایت، انس نے فرمایا کہ ان للہ ملکا ینادی علی بیت المقدس کل لیلہ من اکل حراما لم يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر رات بیت المقدس سے آواز بلند کرتا ہے، جو کوئی حرام کھاتا ہے خدا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، خواہ واجب ہو یا مستحب۔ یعنی اگر ہم حرام کا سب سے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ کتنی روایتیں آ گئی، 8 روایتیں پڑھتی، کتنی ہی روایتوں میں حرام کی زیادہ سے زیادہ تاکید کی کہ حرام لوگ میں حرام نہ کھایا جائے، حرام نہ کھایا جائے، حلال اور حرام میں پابندی کی جائے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ یہ ہمارے اعمال کو طے کرے گا۔ آپ نے اس سے پہلی والی روایت دیکھی کہ اگر کسی انسان کا اس کی حالت مطلب کسی بندے کا حق اس کے ذمے ہے تو پروردگار اس پر لعنت کرے گا جب تک وہ حق اس کے مالک کو واپس نہ کر دے گا۔
نوی روایت دیکھتے ہیں، صرف پرہیزگاری کے ساتھ عمل قبول ہوتا ہے۔ نوی روایت، لو صلیتم حتی تکونوا کالاوتاد وصفتم حتی تکونوا کالحنایا لم یقبل اللہ منکم الا بورع حاجر۔ اگر تم اس طرح نماز میں کھڑے رہو جیسے زمین میں گڑی ہوئی میخ، اور اس قدر روزہ رکھو کہ سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح کمزور ہو جاؤ اور تیر کمان کی طرح جھک جاؤ، پھر بھی خدا تعالیٰ تم سے کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک تمہارے پاس گناہ سے باز رہنے والا زہد و تقوی نہ ہو۔ یعنی آپ نے دیکھا، روزہ رکھو، ایسے نماز پڑھو کہ زمین میں ایک میک گڑی ہو، روزہ رکھو کہ تم سوکھی لکڑی کی طرح ہو جاؤ، تیر کمان کی طرح جھک جاؤ، لیکن جب تک خدا قبول نہیں کرے گا جب تک تم آپ کے پاس گناہ سے باز رہنے والا زہد و تقوی نہ ہو۔ گناہ دعا کی قبولیت میں مانے ہیں۔ 10ویں روایت، وَأَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّ مُوسَى بِرَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَانصَرَفَ مِنْ حَاجَتِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَقَالَ لَوْ كَانَتْ حَاجَتُكَ بِيَدِي لَقَضَيْتُهَا لَكَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا مُوسَى لَوْ سَجَدَ حَتَّى انقطع عنقه ما قبلت او يتحول اما اكره الى ما احب۔ غور سے سنیے گا اس روایت کے لیے۔ حضرت موسیٰ کا گزر ایک شخص کی طرف سے ہوا جو ان کے اصحاب میں سے تھا، وہ سجدے کی حالت میں تھا، پھر جب موسیٰ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آئے تب بھی اسے سجدے میں دیکھا تو آپ نے فرمایا، اگر تمہاری حاجت برآوری میرے اختیار میں ہوتی تو میں خود تمہاری حاجت پوری کرتا۔ خداوند متعال نے موسیٰ پر وحی نازل کی کہ اگر یہ شخص میرے لیے اتنے سجدے کرے کہ اس کی گردن کٹ جائے پھر بھی میں اس کے اعمال قبول نہیں کروں گا، یہاں تک کہ وہ جو جس جس جسے وہ جو چیز مجھے ناپسند ہے اس سے روگردانی نہ کرے، اور جو مجھے پسند ہے اسے بجا لائے، یعنی گناہوں سے پرہیز کرے اور عبادات بجا لائے، ورنہ گناہ دعا کی قبولیت کو روک لیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ موسیٰ کے اصحاب میں سے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں سجدے کی حالت میں، لیکن خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ جو چیز مجھے ناپسند ہے اس سے روگردانی نہ کرے، اور جو مجھے پسند ہے اسے بجا لائے، یعنی گناہوں سے پرہیز کرے اور عبادت بجا لائے، ورنہ گناہ دعا کی قبولیت کو روک لیتا ہے۔ ہاں، یہ 11ویں روایت پڑھتے ہیں، گناہ ترک کرنا حقیقی عبادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا میں نے یہ عبادت کر لی، میں نے وہ عبادت کر لی، لیکن حقیقی عبادت کیا ہے؟ گناہ ترک کرنا حقیقی عبادت ہے۔ 11ویں روایت، اصل الدین دین الودع کن وریا تکن اعبد الناس کن بالعمل بالتقوى اشد اهتماما منك بالعمل بغيره فإنه لا يقل عمل يتقبل لقوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين۔ گناہوں سے پرہیز کرنا دین کی بنیاد ہے، اس لیے گناہ سے اجتناب کرو تاکہ سب سے زیادہ عبادت گزار متقی ہو جاؤ، اور سختی کے ساتھ اپنے اعمال کو تقوی سے مزین کرنے کا اہتمام کرو۔ تقوی کے بغیر کوئی عمل بجا نہ لاؤ، یقیناً وہ عمل مقبول الہی ہے جس کے ساتھ تقوی ہو، اگرچہ عمل مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خدا صرف پرہیزگاروں کے اعمال قبول کرتا ہے۔
یعنی آپ نے دیکھا ابھی ایک عبارت یہ ہم نے پڑھی، یقیناً وہ عمل قابل قبول ہے، اگرچہ عمل کی مقدار جو ہے کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہم پرہیزگار ہیں، اگر ہم گناہ سے ترک ہم نے گناہ کو ترک کیا ہے، تو ہمارے اعمال قبول ہوں گے، دعائیں قبول ہوں گی، ہماری نماز قبول ہوگی، ہمارے روزہ قبول ہوں گے، ہمارے حج، ہمارے باقی اعمال قبول ہوں گے اگر ہم پرہیزگار ہیں۔ یعنی اگر تم نے گناہ سے دوری اختیار کی، اگرچہ تمہارا عمل کم سے کم کیوں نہ ہو، کو بھلے درگاہ الہی ہوتا ہے، اور مقبول عمل اس لحاظ سے جب کہ رب العالمین نے اسے شرف قبولیت بخشا ہو، کم عمل اور چھوٹا عمل نہیں کہا جا سکتا۔ گناہ سے بچنا چاہیے، ان روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گناہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے اور بہت ہوشیار رہنا چاہیے، تب جا کر اس سے نیک کام صادر ہوتا ہے، اور ان نیک کاموں کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب و جوار کے منازل اور اعلیٰ درجات تک پہنچنا چاہیے، مبادہ گناہ کے ارتکاب سے وہ ضائع اور برباد ہو جائیں، ایسے خسارے اور نقصان سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے، جس سے انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنے نیک اعمال کے ذخیرے کو ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی ہم اعمال خود کر رہے ہیں اور ہمیں خود اسے بیکار کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، رسول کی حدیث ابھی پڑھی تھی کہ ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ اس درخت کو سبحان اللہ کہہ کر ہم نے جو درخت بہشت میں لگائے تھے، جو فرشتے نے ہمارے لیے لگائے تھے، کہیں وہ ہمارے اعمال جا کے جلا تو نہیں رہے ہیں اس درخت کو۔ نیک اعمال گرد و غبار کی طرح پر پراگندہ ہو سکتے ہیں۔ عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل وقد منع إلى ما عملوا من عمل فجعلناه حابا منشورا قال آما والله وإن كان آمالهم أشد بياضا من القباط ولكن كانوا إذا عرض لهم حرام لهم يدعو۔ سلیمان ابن خالد کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس قول خدا کے بارے میں پوچھا، ہم نے قصد کیا اس عمل کا جو خوبصورت شکل میں آیا، پھر اس عمل کو ضرور ذروں کی طرح ہوا میں بکھیر دیتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا خدا کی قسم اگرچہ ان کے اعمال مصری کپڑوں کے مانند زیادہ سفید چمکدار بھی ہوں گے، مگر جب ان کے سامنے گناہ اور حرام نمودار ہوتا ہے تو وہ اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ بعبارت دیگران کے اعمال تقوی نہ ہونے اور حرام میں مرتکب ہونے کی بنا پر گرد و غبار کی طرح فضا میں پراگندہ ہوتے ہیں، ایسے اعمال کی قدر و قیمت ہی نہیں ہوتی۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ اس حدیث کی شرح کے ضمن فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ عبادت و اطاعت گناہ کی سبب سے فنا ہوتی، یعنی ہم نے جو پروردگار کی اطاعت کی ہے، جو خدا کی عبادت کی ہے، اگر ہم نے گناہ یعنی حرام کاموں میں مرتکب ہیں تو ہمارے ذروں کی طرح گرد و غبار کی طرح بکھیر دیے جائیں گے، فنا ہو جائیں گے ہمارے گناہ۔ آخری بات دیکھتے ہیں، بے شمار پرہیزگار لوگ جنت میں جائیں گے۔ قال ابو عبد الله اوحى الله تعالى الى موسى ان عبادي لم يتقربوا الى آخر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی اور فرمائی یقیناً میرا بندہ میرے نزدیک نہیں ہو سکتا مگر میری پسندیدہ تین چیزوں کے بغیر۔
حضرت موسیٰ نے عرض کی میرے پالنے والے وہ تین چیز کون سی ہیں؟ اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ وہ تین چیزیں دنیا میں زہد سے کام اور گناہوں سے پرہیز کرنا اور میرے خوف سے گریہ کرنا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار جو یہ چیزیں بجا لایا اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا دنیا میں زہد سے کام لینے والوں کے لیے بہشت ہوگی اور میرے ڈر سے گریہ کرنے والوں کے لیے ایسا بلند مقام ہوگا جہاں ان کے علاوہ اور کسی کو ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ لیکن میری نافرمانی سے پرہیز کرنے والوں کے لیے بے شک تمام مخلوق کے اعمال کی باز پرس ہوگی، مگر ان کے اعمال کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اور بغیر حساب بہشت میں داخل ہوں گے۔ یہ کون ہے جو پروردگار کی نافرمانی نہیں کرتے؟ یعنی ہم زہد سے کام لیں، گناہوں سے پرہیز کریں اور خوف خدا سے گریہ کریں، یہ ہے بے شمار پرہیزگار لوگ جنت میں جائیں گے۔ وہ کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں سان محترم۔ یہ دیکھیں اب ہم اسے اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسے آپ بار بار دیکھیں اور ان روایتوں میں اپنے دین کے اپنے جو اعمال ہے اس میں دیکھیں کہ ہم گناہ کبیرہ کون سے گناہ کر رہے ہیں، کون سے اعمال ہیں جو ہم بجا لا رہے ہیں، اور وہ کون سے ہم سبحان اللہ کہنے کے بعد ہم جو پیڑ لگا رہے ہیں رسول کی حدیث کے ضمن میں، وہ ہم جلا تو نہیں رہے، ہمارے اعمال جلا تو نہیں رہے ہیں، کہیں ہم مال حرام تو نہیں کھا رہے ہیں، ہم لقمہ حرام تو نہیں کھا رہے ہیں، ہم کہیں حرام کام ایسا تو نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے اعمال کو فنا کر دے۔ غور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔